औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों और देखने वालों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग सब? आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ आज का दिन गुजारूं। वैसे तो बहुत सारे काम हफ्ते भर में आपके पास भी होते होंगे, इसी तरह लिखे होते होंगे, बहुत सारे प्लानर्स बनते होंगे, लेकिन कोई दिन ऐसा भी आता है जिसमें अपनी फ़िक्र ग़िज़ा की गुंजाइश निकालनी होती है। तो आज का दिन थोड़ी सी मसरूफ़ियात कम है, तो मैंने भी अपने पास मुताल्ला एक किताब लिखा है। आइए मुताल्ला मिल के करते हैं ताकि हम सब के लिए दिलचस्पी भी हो और आसान भी हो। कौन सी किताब पढ़ें ये तो सोचना पड़ेगा। आइए किताब का पहले इंतखाब करते हैं और फिर उसका मुताल्ला करते हैं। ये मेरी किताबों की अलमारी है जो हम में से हर एक के घर पर ज़रूर होगी। इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मुझे पहली दफ़ा रिपोर्ट भरते हुए इसमें अपनी तहरीकी लाइब्रेरी की तादाद लिखनी थी। 20 किताबों से शुरू हुई हुई अब ये कई अलमारियों पर मुश्तमिल हो चुकी है। और ये जमात इस्लामी का बड़ा एहसान है कि उसने इस रवायत को ज़िंदा रखा है कि हम इल्म हासिल करें और कुरान और सुन्नत और लिटरेचर के ज़रिए हालात हाज़िरा को समझें। इस लिटरेचर ने दुनिया भर में जहाँ भी इस्लामी इनकलाब आया उसकी बुनियाद फराहम की। ऊपर कुरान और सुन्नत और हदीस की किताबें हैं और नीचे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर है। इस खाने को खोलते हैं, इसमें से कोई किताब निकालते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे कि उनके लिटरेचर ने इस्लाम को जिस अंदाज़ में समझाया है इससे पहले कभी समझ ना आया था। तालीमात ये भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और किताबें भी देखते जाते हैं। अल जिहाद फिल इस्लाम इंतहाई उम्दा किताब। तसरीहात फिर कभी इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। इस वक्त चूँकि हमारी मुहिम चल रही है यौम हिजाब के हवाले से, लिहाजा इसी हवाले से कोई लिटरेचर की तलाश है। तमाम किताबें एक से बढ़कर एक हैं। ये इस्लामी तहज़ीब और इसके उसूल व मबादी, हमारी मुहिम में भी तहज़ीब है हिजाब। तो ये तहज़ीब क्या होती है, चलें आज इसी किताब को मुंतखब करते हैं और इसी को मिलकर पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी किताब निकाल ली है और मैं भी अब इसको मुताल्ला करने के लिए जा रही हूँ। आप भी अपनी किताब लेकर आइए और फिर हम मिल के इसका मुताल्ला शुरू करते हैं। उम्मीद है कि हम इस किताब को आसानी से समझेंगे। अब मैं मुताले के लिए सुकून से एक जगह बैठ चुकी हूँ। घर में आपके जितने भी स्टडी टेबल्स हों, आप आखिर में या तो बिस्तर पे बैठ के मुताल्ला करते हैं या ऐसी ही किसी जगह पे बैठ के मुताल्ला करते हैं। तो किताब मैंने अपने सामने खोल ली है। बहुत ही उम्दा किताब लग रही है। मेरे पास पुराना एडिशन था तो मैंने नया एडिशन इसलिए मंगवा लिया कि हम जब पढ़ें तो एक ही किताब से पढ़ें। तो अब मैं किताब का मुताल्ला शुरू करने लगी हूँ इंशाअल्लाह ताला, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बेहतरीन इल्म मुझे इसमें से अता करे। ये पूरा इंडेक्स, इसकी तमाम फ़हरिस्तें, इसको इंशाअल्लाह ताला हम लेते चले जाएंगे। इस्लामी तहज़ीब और इसके उसूल व मबादी। इस किताब में जब मैंने पहली बार मुताल्ला किया था तो मेरे सामने एक सवालनामा था जो मैंने अपनी किताब की पुश्त पर ही लिखा हुआ है। अगर आप ये सवालनामा हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करें, हम आपको तोहफ़तन ये सवालनामा भेजेंगे। किताब में जितने मज़ामीन हैं ये सारे ही मज़ामीन हम आज इंशाअल्लाह ताला मुताल्ला करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें आप भी जाके जल्दी से ले आइए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी पढ़ने के लिए। सबसे ज़रूरी ऑब्वियसली किताब, फिर इसके साथ साथ कलम और डायरी जिसके बगैर तो हमारा कोई वक्त नहीं गुज़रता, और एक अहम चीज़ मोबाइल जो हमें हरगिज़ नहीं चाहिए आज। यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए और ये चीज़ें जल्दी से जाके ले आइए। मैं भी आपका जब तक इंतज़ार कर रही हूँ और लैपटॉप खोलती हूँ। जी जनाब, आप तमाम चीज़ें लेकर आ गए हैं। मेरे भी सामने इस वक्त तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैंने अपना लैपटॉप भी खोल लिया है और इस लैपटॉप में वो प्रेजेंटेशन भी मौजूद है जिसकी मदद से आज हम ये किताब पढ़ेंगे। हमारा मुताल्ले का तरीका क्या होगा मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है, जो इससे मदद की ज़रूरत होगी हम लेते जाएंगे। किताब यहाँ मौजूद है। किताब में जहाँ जहाँ निशानजद करना होगा हाइलाइटर भी है, हम हाइलाइट भी करेंगे, लिखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे और साथ साथ किताब शुरू करेंगे।
تو سب سے پہلے میں پہلی سلائیڈ سے آغاز کرتی ہوں۔ جو ہماری پہلی سلائیڈ ہے اس کتاب کا تعارف، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ اس سلائیڈ میں آپ کو 2 نمایاں لفظ نظر آ رہے ہیں جو اس کتاب کا عنوان بھی ہیں، اور انہی 2 الفاظ سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب شروع ہی اس لفظ سے ہوتی ہے کہ تہذیب کہتے کسے ہیں، اور بالکل شروع میں یعنی مقدمے کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 2 صفحات میں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تہذیب کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں کیا ہیں اس کو سوالات کی شکل میں انہوں نے اگلے ہی صفحے میں بیان کیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں وہ 5 سوال ہیں جن کا جواب جب انسان شعوری یا غیر شعوری طور پہ حاصل کر لیتا ہے تو تہذیب بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پھر چلتے ہیں اپنی سلائیڈز کی طرف اور سلائیڈز کی مدد سے اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تہذیب کسے نہیں کہتے اور ہم اس کو تہذیب سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر کی مثال دی گئی ہے جو آپ کو اپنے سامنے اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ گھر کی اصل اور اس کا اساس، اس کا نقشہ، اس کا طرز تعمیر، اس کا مقصد کے مطابق ہونا، اس کا ضرورت کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل ہوتی ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر کے اندر کی جاتی ہیں، اس کا رنگ و روغن ہے، نقش و نگار ہے، ڈیکوریشن ہے، فرنیچر ہے، وہ چیزیں کبھی غلط مل جاتی ہیں، آمیزش ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن اصل اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اصل نقشہ کس چیز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اور بہت ہی پیاری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ عام طور پہ لوگ اس بات کو مکس کر دیتے ہیں، اور جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ کلچر کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، تو وہ چیزیں گنوانے لگتے ہیں جو تہذیب ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ کیا پہنتے ہیں، آپ رسومات کیا کرتے ہیں، آپ کس طرح کھاتے ہیں، آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے بڑی اچھی طرح اس میں وضاحت کی ہے کہ دیکھیے، علوم و آداب، فنون لطیفہ، معاشرت، رہنے سہنے کا انداز، رسومات، طرز زندگی، یہ ساری چیزیں تہذیب نہیں ہے، یہ تو تہذیب کے نتیجے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ اصل میں تہذیب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان یا کسی جگہ بسنے والے انسان کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا ذہنیت رکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے، اور پھر وہ زندگی کے بارے میں کیا فلسفہ رکھتے ہیں اور زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اس چیز کے لیے ہمیں دونوں چیزوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ فرق نہیں سمجھتے تو ہم ان چیزوں کو جو تہذیب کے نتائج ہوتے ہیں اتنی امپورٹنس دے دیتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ اصل فکر، اصل سوالات، اصل ذہن، اصل فلسفے، اصل عقائد وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہماری پہلی نگاہ کس بات پہ جاتی ہے؟ کوئی فرد کیسے پہنتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عقائد جن کی وجہ سے وہ فرد ایسا بنا ہے وہ ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس نقشے میں یا اس گھر کی تصویر میں یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ وہ اثرات ہیں جو کسی بھی انسان کی سوچ پیدا کرتی ہے۔ اب کتاب اٹھا لیتی ہوں اور صفحہ نمبر 6 پر اس کا جواب آپ کے سامنے، جہاں تہذیب کا مفہوم درج ہے اس کی ذیل میں اس کا جواب ہے، اس پہ نشان لگا لیتے ہیں، اور یہ نیا ہائی لائٹر مشکل سے کھل رہا ہے جی۔ اب میں اس کے اوپر نشان لگا لیتی ہوں، تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں، اور اس کی تشریح جو اس کے نیچے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں تہذیب کے عناصر ترکیبی شروع ہوتے ہیں، اور اگلے صفحے تک صفحہ نمبر 8 اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 9 تک ایک ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ تہذیب کن چیزوں سے بنتی ہے۔ نمبرنگ کے ساتھ 5 نکات ہیں جس میں ذکر ہے کہ ایک تہذیب کس چیز سے بنتی ہے۔ دوبارہ پریزنٹیشن کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ صفحہ نمبر 9 کے وہ سوالات ہیں جو کہ ہر انسان زندگی میں شعوری یا لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں طے کرتا ہے۔ ان سوالات کے جو جوابات اس کے اندر ہوتے ہیں
اس کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے اعمال کے اوپر اور نتیجتاً تہذیب وجود میں آتی ہے۔ انسان زندگی میں فیصلہ کرتا ہے کیا حاصل کروں، کہاں دوڑوں، کیا کرنا چاہیے، اور سوالات یہ بنتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا تصور اس کے نزدیک کیا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، زندگی کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ زندگی کیوں دی گئی ہے اس کو، بنیادی عقائد اور افکار، ذہنیت اس کی کیا ہے دنیا کے بارے میں، زندہ رہنے کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ دوسروں سے جو تعلق رکھتا ہے اور وہ کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہے، اس کے اخلاق اور خصائل تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان، معاشرہ اور حکومت نظام اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب وہ زندگی میں ڈھونڈتا بھی ہے، اور کبھی کبھی وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کب اس کے اندر ان سوالات کے غلط جوابات نے جگہ بنا لی ہے۔ آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں نا تو قرآن انہی سوالات سے بات شروع کرتا ہے۔ وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ تم کون ہو، وہ اس کو بتاتا ہے تم کس لیے بھیجے گئے ہو، وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے سامنے کیا پیش آنے والا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپس میں کیسے رہنا چاہیے، دنیا کو کیسے قائم کرنا ہے، دنیا میں بھلائی کیسے ہے، اور مرنے کے بعد کیا پیش آنا ہے۔ اور جب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے پھر وہاں سے بات بڑھتے بڑھتے اس پر آتی ہے کہ اچھا پھر کیسے رہنا چاہیے، کیسے دنیا کو برتنا چاہیے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، اور دنیا سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ پھر وہ چیز بنتے بنتے ایک اجتماعی تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور اب دیکھیے، آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کتاب کے موضوعات کو صفحہ نمبر کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع ان 5 میں سے 3 سوالات ہیں، یعنی کہ پہلے 3 سوالوں کا جواب ہمیں اس کتاب میں ملے گا، اور باقی 2 سوالات کے جواب ہمیں اور دوسرے لٹریچر میں ملیں گے جو آئندہ کبھی ہم پڑھیں گے۔ جو پہلا سوال ہے کہ دنیاوی زندگی کا اسلام کا تصور کیا ہے، اس کتاب کے اندر پیج 11 سے پیج 48 تک اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، زندگی کا نصب العین کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا پیش کرتا ہے، اس کتاب میں صفحہ 49 سے پھر صفحہ 82 تک ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ تیسرا سوال، بنیادی عقائد اور افکار کیا ہونے چاہیے، پیج 83 سے 257 تک ہمیں اس کا جواب ملے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب کی مدد سے ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اصولاً ہمیں زبانی یاد کر لینے چاہیے، یہ اپنی کتاب کے شروع میں آپ بڑا بڑا نمایاں لکھ لیجئے تو یہ اس کتاب کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ پہلے 3 ٹاپکس آج ہمارا موضوع ہوں گے۔ تو پھر پہلا ٹاپک، دنیاوی زندگی کا اسلامی تصور۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اب کتاب دوبارہ اٹھا لیجئے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا اسلامی تصور کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 11 سے، اور صفحے آپ پلٹتے چلے جائیے، بہت سارے صفحوں کے بعد تقریباً پیج نمبر 47 تک تقریباً آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ پورا ایک ہی موضوع ہے، اور یہ موضوع ہے دنیاوی زندگی کا اسلامی تصور، اور جو موضوعات اس صفحے پہ شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اگرچہ وقت ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہوگا کہ ہم پوری کتاب پڑھیں، لیکن میں نے اپنی پریزنٹیشن میں اس باب کو خلاصے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں کہ یہ پورا باب دنیا کی زندگی اور اس میں انسان کی حیثیت کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ تو آئیے چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو ایک چارٹ کی شکل آ رہی ہے، یہ اصل میں وہ 2 موضوعات ہیں جو کہ ہر چیز کی بنیاد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو صفحات ابھی گزرے ہیں اس میں اسی کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات سمجھے اور اس کے اندر بھی بیلنس ہو، یعنی نہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، نہ خود کو اتنا گرا دے کہ اللہ نے اس کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنے آپ کو وہ حیثیت بھی نہ دے۔ دوسرا، دنیا کی حیثیت بھی بالکل ٹھیک بیلنس کے ساتھ سمجھے، نہ تو اس میں غرق ہو جائے، نہ اس کو ترک کر کے روحانیت کی طرف چلا جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اسلام بتاتا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ انسان کی درست حیثیت یہ ہے کہ وہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کو اللہ نے نائب بنا کر بھیجا ہے، اور وہ یہاں پہ خود مختار نہیں ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا،
بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے۔ وہ اگر ذمہ داری پورا کرتا ہے تو پھر وہ ان تمام بلند درجوں کا حقدار ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں، اور اس حیثیت میں تمام انسان وہ کہیں بھی ہوں، کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، وہ تمام اس حیثیت میں برابر کے ذمہ دار بھی ہیں، اور جو وہ دنیا میں کریں گے اس کے مطابق وہ سزا اور جزا پائیں گے، اور یہ ان کا کرنا فیصلہ کرے گا کہ ان کی زندگی کامیاب ہے یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا تصور جو اسلام ٹھیک کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھو، نہ یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، نہ یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کے کسی کونے یا گوشے میں جا کے بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ دنیا بنائی گئی ہے تمہارے لیے، سجائی گئی ہے، تمہیں بھیجا گیا، تم برتو، تم اس دنیا کو استعمال کرو، تم اس دنیا کو ترک کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، لیکن یاد رہے یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، تم اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لو، تم اسے ہمیشہ قائم رہنے والا نہ سمجھو، یہ تمہاری فطرت ہے، تمہیں بنایا گیا، خواہشات رکھی گئیں، ضروریات رکھی گئیں، اس کا سامان رکھا گیا، ان ضروریات، خواہشات، اپنی احتیاج کو پورا کرو، لیکن اس کے درمیان میانہ روی رکھو اور کسی ایک طرف شدت کے ساتھ جھک نہ جاؤ۔ یہ دو تصورات سب سے پہلے اسلام انسان کے درست کرتا ہے۔ وہ قرآن میں بھی بار بار پکارتا ہے، دنیا کا ذکر کرتا ہے، دنیا کے میں مگن نہ ہو جانے پہ خبردار کرتا ہے، انسان کو مخاطب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے وجود کو دیکھو، تم کیسے پیدا کیے گئے، دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ گنوائی گئی ہیں، اور بار بار یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اگر یہ تصور تمہیں یاد رہے کہ اس دنیا میں تمہیں آخرت کمانی ہے تو تم اس دنیا میں غرق نہیں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں ہر وقت یہ بات یاد رہے گی کہ دنیا سے اصل میں تمہارے لیے مطلوب کیا تھا۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیے، آپ کو اس کا یہاں پہ بھی ذکر ملے گا جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ پھر جو شخص تہذیب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے بات نمایاں طور پہ محسوس ہوگی کہ جب تک خالص اسلامیت رہی اس وقت تک یہ خالص عملی تہذیب تھی۔ اس کے پیروؤں کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی تھی، وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ دنیا میں جتنی مدت وہ زندہ رہیں اس کا ہر لمحہ اس کھیتی کے بونے اور جوتنے میں صرف کر دیں اور زیادہ سے زیادہ تخم ریزی کریں تاکہ بعد کی زندگی میں فصل کاٹنے کا موقع ملے۔ اور اگلے صفحے پہ بھی اس بات کا ذکر کیا گیا، یہاں پہ بھی میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں کہ مگر اس کے باوجود دنیاوی زندگی کا اسلامی تصور جو ان کے دل میں اترا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں اثر نمایاں کر کے رہتا، یعنی جو لوگ یہ بات بھول بھی چکے تھے کہیں نہ کہیں دنیا میں مگن بھی ہو گئے تھے نا، یہ جو اندر کانسیپٹ تھا نا یہ موجود تھا۔ اس کی مثال اس صفحے پہ یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک مسلمان بادشاہ جو تمام شان و شوکت میں مگن ہو لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ کوئی مسجد تعمیر کر دیتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے، اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ شاید اس کا بہت زیادہ کوئی دین سے تعلق بھی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ہم اس کی زبان سے ایسے الفاظ اور کبھی اس کا ایسا کوئی عمل دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ واقعتاً ایمان کی جڑ کہاں تک دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے نا۔ تو یہ والا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر جگہ بنا چکا ہوتا ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں چھلکتا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ بن چکا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا اب زندگی سے حاصل کیا کرنا ہے، اور یہی سوال وہ ہے جو اس کتاب کا دوسرا باب ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے عکس آ رہا ہے یہ کتاب کا پیج نمبر 49 ہے، اور یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ دوسرا باب وہی دوسرا موضوع ہے جو ہم نے پڑھنا ہے کہ زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ یہ باب پیج 49 سے شروع ہو کے پیج نمبر 81 تک چلتا ہے، اور یہ تمام موضوعات جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں کہ نصب العین کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نصب العین کہتے کسے، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا لیکن دہرا لیتے ہیں۔ نصب العین کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کی آنکھوں کے سامنے گڑی ہوئی ہوتی ہے،
جس کو انسان اپنی زندگی کا، اپنی سوچوں کا، اپنی مصروفیات کا محور و مرکز بنا لیتا ہے اور اس کے گرد اس کی تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ نصب العین کبھی کبھی آپ نے سوچ کے اختیار کیا ہوتا ہے اور کبھی زندگی میں خود ہی سے بنتے چلے جاتے ہیں. اگر شعوری طور پہ ہم اس کے اوپر نہ سوچیں تو بہت چھوٹے چھوٹے نصب العین انسان بنا کے پوری زندگی گزار دیتا ہے. جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی زندگی میں نصب العین ہے نا، چاہے وہ ڈگری حاصل کرنا، گھر بنانا، بچوں کو پال لینا، ایسے نصب العین ہو یا بڑے بڑے نصب العین ہو، انسان کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. انسان اسی کو حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے. سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے، ساری قوتیں، قابلیتیں، وقت، پیسہ، کوششیں، زندگی کی صبح و شام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وقت کہاں لگانا ہے، ترجیحات، ہر چیز اس کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام وہ پیارا نصب العین دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سارے کام بھی کر لو، یہ سارے کام بھی اللہ ہی نے تمہیں دیے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. جب تمہیں یہ سمجھ آ چکا کہ تم کون ہو، جب تمہیں یہ سمجھ آ چکا کہ یہ دنیا کیا ہے، اور جب تم یہ جانتے ہو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں سے آخرت کمانی ہے، تو تمام کاموں کا محور اللہ کی رضا کو بنا لو. بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب میں مزید تفصیل ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. میں آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ صفحہ کھولتی ہوں جس میں اس کی مزید وضاحت ہے. یہ صفحہ نمبر 57 ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے آخر تک یہی بتایا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے کہ اسلام نے انسان کو خلیفہ اور روئے زمین پہ خدا کا نائب قرار دیا ہے. اور اس کے بعد بہت ساری آیات کوٹ کی گئی ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نائب کا اس کے سوا نصب العین اور ہو کیا سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے. اور بہت ہی پیاری آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور سورہ بقرہ کی آیت کے لوگوں میں سے ہے جو اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر بیچ دیتا ہے. بہت سارے اور لوگ بھی نصب العین دیتے ہیں اور وہ یہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ حاصل کر لو جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی غلبہ حاصل ہو جائے، دولت میں آگے بڑھ جاؤ، ایک سے بڑھ کر ایک گھر، ایک سے بڑھ کر ایک موبائل، ایک سے بڑھ کر ایک شان و شوکت، برانڈز، اور یہ دوڑ، دنیا کی ترقی، دنیا کی چیزیں حاصل کر لینا، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنا، قوموں کا ایک دوسرے کو مار گرانا. لیکن یہ سارے نصب العین کیا پیدا کرتے ہیں؟ یہ انسان کو دنیا کے پیچھے دوڑاتے رہتے ہیں. انسان ہانپتا رہتا ہے، کوشش کرتا جاتا ہے، دنیا حاصل نہیں ہوتی اور مادیت اس کو اپنے نرغے میں لے لیتی ہے. یا پھر اس طرح کے نصب العین انسان کے اندر ایسی انفرادیت اور خود غرضی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں لوگوں سے بس یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں کسی سے جیت جاؤں، کہیں رشتوں میں، کہیں خاندانوں میں، دوسرے کو چاہے میں نیچا کر دوں، چاہے طنز کروں، چاہے کسی کو گرا کے ترقی کروں، لیکن میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں. اور ہوتے ہوتے یہ جذبے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان پھر جانور کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ مثالیں قائم کرتا ہے جو کہ کسی اشرف المخلوقات یا انسان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی. اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس کہ اگر اللہ کا خوف ہی نکل جائے، اگر اللہ کی رضا کی خواہش ہی چلی جائے، اور اگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، تو پھر تہذیبیں کیسے بدلتی ہیں اور پھر کیا کیا چیزیں اپنے آس پاس اخبارات میں، خبروں میں، خاندانوں میں، سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی نظر آتی ہیں. انسان ایسی ایسی حیوانیت کی سطح پہ اتر جاتا ہے کہ حیران رہ جاتی ہے عقل کہ کیا ہو گیا اس معاشرے کو. تو یہ ساری چیزیں وہیں سے جنم لیتی ہیں کہ انسان اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اور دنیا میں اپنے طرز عمل کے بارے میں سوچتا کیا ہے. اس کتاب میں بھی بہت خوبصورتی سے اس پورے چیپٹر میں اس کی وضاحت ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ یہ پڑھیں. اب میں دوبارہ کتاب کھول لیتی ہوں اور میں نے پہلے آپ کو انڈیکس دکھایا تھا نا، زندگی کے نصب العین والا پیج 49. اسی کے اندر اسلامی تہذیب کا نصب العین یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خصوصیات ترتیب وار درج ہیں. ویسے تو یہ بہت طویل ہیں، ظاہر ہے ہم پورا مطالعہ اس طرح تو کتاب کا اس وقت نہیں کر رہے، لیکن ہم پریزنٹیشن کی مدد سے سمجھیں گے. یہ تقریباً پیج 49 پہ جو نکات ہیں اس کی تفصیل پیج 63 سے لے کر پیج نمبر 81 تک ہے.
تو یہ جتنے چیپٹر میں جتنی خصوصیات آئی ہیں اس اسلامی نصب العین کی کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور اس کے اثرات، اب ہم نقطہ وائز اس کو پریزنٹیشن کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اسلامی نصب العین اور اس کی خصوصیات۔ اسلامی نصب العین کی خصوصیات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ اسی فطرت کے مطابق ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ فطرت بھی جھکاؤ چاہتی ہے اپنے بنانے والے کی طرف، خواہ اس کی عقل دیر سے تسلیم کرے۔ دنیا میں ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کی جو پیاس ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے کریٹر کی طرف جائے، وہ اپنے بنانے والے کی طرف لپکے، جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، وہ روح کی پیاس تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جائے۔ کبھی کبھی وہ زندگی کی مصروفیات میں، کبھی کبھی اس کو اس بات میں وقت لگ جاتا ہے، کبھی دیر سے کبھی جلدی، لیکن اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سکون اصل میں ہے تو یقیناً اپنے رب سے جڑنے میں ہے، اور انسان کی فطرت اس کو چاہتی ہے۔ پھر اہم بات دوسری اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی طرف کشش پیدا کرتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اور انسان دنیا میں جس لیے بھیجا گیا ہے اور وہ اسلام کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، یہ نصب العین اصل میں انسان کے اندر وہ کشش پیدا کرتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف جھکے۔ پھر یہ کہ انسان کی جو فکر اور عمل کی یکسوئی ہے نا، زندگی کے ہر حصے میں اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ نصب العین ہے جو زندگی کے ہر دور میں کام آتا ہے۔ اس کی فکری طور پہ بھی رہنمائی کرتا ہے، عمل میں بھی یکسوئی دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ وہ نصب العین ہے جو لوگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ مختلف نسلیں ہیں، زبانیں ہیں، رنگ ہیں، قومیں ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس رنگت کے ہیں، پیدائش کہاں ہوئی ہے، وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایک کلمہ ایسا ہے اور ایک رب کی رضا جو حج کے موقع پہ نظر آتا ہے، نمازوں میں نظر آتا ہے کہ دوسرے سارے جو ڈفرینسز ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک نصب العین کی بنیاد پر ساری امت ایک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی چیز جو یہ نصب العین کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو جو چیزیں چاہیے نا دنیا میں، ہر انسان چاہتا ہے کہ آسانی ملے، سکون ملے، خوشحالی ملے، انگزائٹی نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، امن ہو، چھینا جھپٹی نہ ہو، فساد نہ ہو۔ حکومتوں کی طرف سے بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، لوگوں کی طرف سے وہ چاہتا ہے کہ پازیٹیوٹی ملے، وہ معاشرے میں اچھائی، بھلائی، خیر خواہی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نصب العین یہ ساری چیزوں کی بنیاد رکھ دیتا ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، بڑھ کے خیال کرنے والا بنا دیتا ہے، لوگوں کو حق دینے والا اور حکومتوں کو لوگوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ پھر وہ حکمران آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے حق میں گواہیاں دیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو وہ ساری چیزیں جو دنیا میں بھی انسان کو دنیا میں بسنے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں بھی اس نصب العین کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ اور اس سے اہم چیز یہ کہ انسان کے پیمانے ہی بدل دیتا ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، کسی کا خیال کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے لیے آگے بڑھتا ہے، کسی کا غصہ برداشت کرتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ تقویٰ سے جوڑ دیتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ ملے نہ ملے، نیکی، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ تو پھر انسان کی بھلائی کی بھی کوئی حد نہیں رہتی، اور زمین میں ہر طرف خوشحالی، سکون، اطمینان، خیر خواہی، احسان، تعلقات، محبتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ اسلامی نصب العین دیتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھیے کہ جب یہ نصب العین یہ ساری چیزیں دے رہا ہوگا تو اس کی بنیاد پہ جو تہذیب بنے گی وہ کتنی پیاری ہوگی نا۔ اس تہذیب میں وہ دوسری تہذیبوں کی طرح نہیں ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں اور یہ کہیں کہ میری ذات، میرا گھر، میں ترجیح، دنیا کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ وہ ایسی تہذیب نہیں ہوگی۔ اس تہذیب میں سب لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، ایک دوسرے سے توقعات نہیں لگائی ہوں گی، اللہ سے لگائی ہوں گی۔ یہاں لوگ ایک دوسرے سے چھین نہیں رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ زندگی بسر کرنے کا ایک پورا طریقہ موجود ہے کہ انفرادی زندگی کیسی ہے، گھر کے اندر کیسے رشتے کیسے جڑیں گے، معاملات کیسے ہوں گے، خرید و فروخت کیسی ہوگی،
زندگی میں ملا کیسے جائے گا، رہا کیسے جائے گا، تعلقات خاندان کن بنیادوں پر ہوں گے، یہ ایک بالکل خالص اور منفرد تہذیب ہے جس کی خوبصورتیاں انسان کو جب نظر آتی ہیں جب وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو محسوس کریں گے کہ واقعتاً جو تہذیب ہمیں دی گئی تھی اس کے برگ و بار تو بڑی برکت والے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جیسے کہ آپ کے سامنے ایک درخت کی سی تصویر آ رہی ہے کہ ایک نصب العین کی بنیاد پر بننے والی وہ تہذیب تھی جس نے پھل ہی پھل دینا تھا، اس میں کانٹے نہیں تھے، اس نے سکون بھی دینا تھا، اس نے تحفظ بھی دینا تھا، اس نے امن بھی دینا تھا، اس نے زندگی میں آسانیاں بھی دینی تھی اور اللہ کی رضا بھی دینی تھی، لیکن اس کی جڑ درست ہونی چاہیے تھی۔ اس کی جڑ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دنیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے استعمال کی جائے، اور ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ اس دنیا میں دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اب جو کمزوری ہمارے اندر ہے، جہاں ہمارا نصب العین کمزور ہوتا ہے، ہماری جڑیں کمزور ہوتی ہیں، تو وہ اثرات اسی طرح نکلتے ہیں کہ یہ درخت کے بجائے کانٹے بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری کے اثرات ہماری تہذیب میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ہم اسلام کو پورا لے کے نہیں چلتے اور ہم نتائج وہی چاہتے ہیں جس کا وہ وعدہ کرتا ہے کہ ضرور ملیں گے، لیکن اس تہذیب کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اس نظریے کو درست کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی بنیاد اسلام اور اس کے دیے ہوئے نصب العین پہ رکھنی ہوگی۔ اگر وہاں پہ نہیں رکھی تو نتیجہ وہ کیسے ملے گا؟ نتیجہ چاہیے تو بنیاد پیدا کرنی ہوگی۔ یہاں سے ہمارے ہاتھ میں دوسرا سر آ جاتا ہے کہ یہ جو تہذیبی مسائل ہیں نا، یہ جو ہم پریشان ہیں، اس کی کنجی کہاں سے آئے گی؟ پہلی چیز تو یہ تھی کہ دنیا اور انسان کے بارے میں ہمارا تصور درست ہو، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہم اپنا نصب العین جانتے ہوں کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا تیسرا باب آ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کیسا مطلوب ہے۔ اس کے لیے پھر کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے باب نمبر سوم جو کہ پیج 83 پر ہے، یہاں سے تیسرا جسے کہنا چاہیے کہ کنجی شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ سوچتا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اور اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ ایمان کا جو یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس صفحے سے لے کے تقریباً پیج نمبر 93 تک جتنی گفتگو ہے وہ اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تہذیب کے اندر ایمان کا بھی بڑا اہم مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جس چیز پر ایمان ہوتا ہے وہ آخرکار جا کے اس کے اطوار میں جھلکتا ہے، لیکن یہ ایمان سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چیز ہے۔ یہ جو لفظ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس سب کے پیچھے بنیاد شروع ہوتی ہے ذہن سے، اور آغاز یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا ہے، پھر اس کی سیرت اور اس کا عمل اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں بھی نا ہمارے ذہن کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، ہمارا ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے اس ذہن کی کیفیت کے اوپر ہوتی ہے جس کا ہم اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح ہم اپنے جسم کا رکھتے ہیں۔ جسم میں تو یہ ہوتا ہے نا، کمزوری محسوس ہوئی، غذا لے لی، کچھ بیماری محسوس ہوئی، فوراً بیماری کی تشخیص کی اور شروع کر دی، دوائیاں شروع کر دیں، اپنے جسم کا خیال رکھا، اس کو منتشر یا تھکنے سے یا پریشان ہونے سے بچا لیا۔ لیکن ذہن کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جب ذہن کے اندر، اس میں بڑا اچھا ایک جملہ میں نے پڑھا کہ جب ذہن پراگندہ اور منتشر ہوتا ہے نا، تو انسان کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہوتا ہے اسی وقت جو خیال آتا ہے، آج مجھے جو خیال آیا میں نے وہ عمل کر دیا، آج جو ذہن میں ڈل گیا میں نے وہ کنفیوژن بنانا شروع کر دی، آج میرے کان میں جو آ گیا میں نے وہ سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر ذہن مضبوط ہوتا ہے، فکر مضبوط ہوتی ہے، تو انسان کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ اتنے راسخ ہوتے ہیں
کہ زندگی ایک ترتیب کے ساتھ نصب العین کی طرف چل رہی ہوتی ہے. یہ آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ جب آپ دین پر قائم ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, نصب العین کیا ہے, کرنا کیا ہے, تو پہلے دن سے زندگی کی آخری سانس تک آپ کو استقامت نصیب ہوتی ہے. آپ اتنی جلدی پریشان نہیں ہوتے کہ اخبار میں کچھ پڑھا ہو پریشان ہو گئے, کان میں کچھ آیا پریشان ہو گئے, بلکہ آپ ترتیب کے ساتھ اپنے راستے پہ قدم 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 آگے ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو نا, اپنی فکر کو بھی آپ چھوڑ دیں, لٹریچر نہ پڑھیں, قرآن نہ پڑھیں, حدیث نہ پڑھیں, رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کا جو انتشار ہے وہ ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے, ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, اور پھر سیرت اور عمل تک وہ کمزوری جا کر رہتی ہے. اس وجہ سے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے ذہن کی حفاظت کی جائے, فکر بڑھایا جائے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی فکر کی جائے تاکہ اس کے اثرات ہماری عمل کے اوپر بھی پڑیں. اور اس میں بھی پھر 2 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو ایمان, جو لوگ عام طور پہ کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں, وہ ایک تو یہ ہوتا ہے جو مذہب بتاتا ہے نا, جو اسلام بتاتا ہے, اور وہ آپ کی سیرت کو آگے بڑھاتا ہے, وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے, وہ آپ کو اخلاقی اور روحانی طور پہ بہتر کرتا ہے. لیکن جو دوسرا, جس کی بنیاد صرف مقامی یا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, کسی انسان کو معبود بنانا, اپنے نفس کو بنا لینا, بہت زیادہ علم حاصل کرنے کو بنا لینا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اس کا لازمی نتیجہ اخلاقی مفاسد اور بگاڑ ہے. زمین کے اندر بگاڑ کا آ جانا. یہ جو ہم مہم چلاتے ہیں اور ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اصل بات حجاب یا اصل بات یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ تہذیب ہے جس کے شاخسانے ہیں. یہ جو واقعات نظر آ رہے ہیں یہ واقعہ نہیں ہے, یہ تہذیبی اثرات ہیں. یہ وہ ایمان کی کمزوری, یہ معاشرتی بگاڑ, یہ نظریات میں تبدیلی, یہ انتشار فکر اور یہ معاشرے کے اندر دین کو صحیح نہ سمجھنے کے نتیجے ہیں, جو کہ اگر ہم نے بروقت نہ سمجھے تو یہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے. اور اسی کی طرف یہ کتاب متوجہ کرتی ہے. اور پیج 93 پر وہ یہ بھی بتاتی ہے, جن چیزوں کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے, کہ لوگ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور خود کو ہی پوجنے لگتے ہیں. اپنی پسند, اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ بگاڑ نکلنا ہی تھا, ہمیشہ نکلا ہے, آج بھی نظر آ رہا ہے, اور اگر اس کو بروقت نہ سمجھا تو بگاڑ مزید بڑھے گا. اس کے بعد جو آگے ہم چلتے ہیں اسی عنوان کے تحت, لیکن ایک منٹ, مجھے اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ کر لیا جائے, کیونکہ چائے کی طلب ہو رہی ہے. کافی ہم نے پڑھ لیا ہے, کچھ حصہ باقی ہے. میں چائے لے کر آتی ہوں, آپ بھی جائیے چائے بنا کے آ جائیے. اچھا جی, چائے میں یہاں پر لے آئی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت والی غذائیں بھی کھانی چاہیے. اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے, تو ورزش کا, غذا کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا, تاکہ ہمارا ذہن اور ہمارا جسم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو سکے. تو کتاب تو جتنی آپ نے پڑھی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اور لٹریچر کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے میتھس کی ہے, کہ سمجھ آتا جاتا ہے تب مزہ لگتا ہے. تو جیسے جیسے کتابیں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ کو کتابوں کا مزہ آنے لگتا ہے, اور پھر دل چاہتا ہے کہ انسان اور پڑھتا جائے اور پڑھتا جائے. اور جب بھی آپ قرآن, حدیث اور خاص طور پہ لٹریچر جب بھی آپ اٹھاتے ہیں نا, آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کوئی پرانی چیز آپ پڑھ رہے ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے حالات کے مطابق ہی ہے. اور ہر طرح کی سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی اس کام کے اندر. یقیناً اخلاص سے کیا ہوا کام یقیناً ضائع نہیں ہوتا, اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. ابھی بھی جو کتاب ہم نے کھولی ہوئی ہے, یہ آج کل کے ہمارے تہذیبی مسائل, ہمارے معاشرتی مسائل اور جن چیزوں سے ہم دوچار ہیں, اس میں ہماری کتنی اچھی رہنمائی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے واپس ہمیں کتاب پہ اب آ جانا چاہیے. کافی وقفہ ہم نے کر لیا ہے, دوبارہ سے کھول لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی بات کو چھوڑا تھا, اور پھر اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے. آپ بھی کتاب کھول لیجئے, میں بھی اپنے پاس پھر یاد کر لیتی ہوں کہ ہم نے کہاں پر چھوڑا تھا. اچھا, اب کتاب کھولیے اور صفحہ نمبر 94 دیکھیے.
یہاں پر آخر میں چند اصول کلیہ کا ذکر ہے اور اگلے صفحے تک نمبرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ پوری نمبرنگ تقریباً یہ اگلے صفحے پہ جائیں تو 9 ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے تحریر کر لیا ہے اور یہ 9 یہ ہیں. اس میں بنیادی طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصول کلیہ جو پوری کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ اب تک کی گفتگو کا آپ اس کو خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک مستقل اور متعین جب سیرت ہوتی ہے نا انسان کی, تب منظم عمل ہوتا ہے. جس انسان نے اپنی سیرت پہ کام نہیں کیا وہ زندگی میں عمل کرنے میں کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی دنیا دار کبھی دیندار, کبھی آگے بڑھ کے کرنے والا اور کبھی گھر میں بیٹھ جانے والا یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اوپر کام کرے. دوسری اہم بات یہ کہ جو آپ کے تصورات آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو ہمارے اندر ذہن کے اندر جگہ بنا چکے ہیں, جو ہمارا ایمان ہے, یہ وہ ایمان نہیں ہے جو الفاظ میں ہوتا ہے بلکہ جو ہمارے اندر راسخ ہے. وہ ایمان جو ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہوگی, اور ہم چاہیں نہ چاہیں وہ چھلک کے نظر آ جاتا ہے. پھر بات یہ ہے کہ جیسا آپ کا ایمان ہوگا, جتنے معیاری ہوگا, آپ کی سیرت بھی اتنی معیاری ہوگی. آپ ایک چیز الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر کسی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو دونوں لحاظ سے کرنی ہوگی, اندرونی لحاظ سے بھی اور بیرونی لحاظ سے بھی. پھر یہ کہ جن لوگوں کا ایمان مشترک ہوتا ہے وہ خود بخود جڑتے ہیں, وہ قومیت بن جاتے ہیں, اجتماعیت بن جاتے ہیں, آپس میں جڑنے لگ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو مشترک ایمان ہے, جیسے کہ مسلمانوں کا ایک ایمان, اللہ پہ ایمان, اللہ کی رضا کی خواہش, یہ چیز خود بخود ایک پوری معاشرتی تہذیب بنا دیتی ہے. پھر ان کے معاملات کے رنگ ڈھنگ, ان کا جینا مرنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی ڈھب, سب چیزیں جو ہیں وہ ڈھلتی چلی جاتی ہیں. پھر یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ جو روحانی ایمان ہوتا ہے نا, جو مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے, وہ مذہب اور تہذیب, یعنی وہ آپ کی مطلوبہ چیز جو آپ کو اس دنیا سے حاصل کرنی ہے, اس دنیا کی گزر بسر, یعنی آپ کا رہنے بسنے کا طریقہ, یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی, زندگی الگ اور آخرت الگ, دین الگ اور دنیا الگ, تو اس کا نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. آپ کو ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی دنیا بھی اچھی کرے اور آپ کی آخرت بھی اچھی کرے, اور اسلام یہ کام کرتا ہے. اور جب وہ دنیا اور آخرت کو جوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مذہب بتاتا ہے کہ تمہاری تہذیب کیسی ہوگی, تمہارا گھروں کا نظام, معاشرتی نظام, قانونی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, تقریبات, لباس, انداز, گفتگو, تمام چیزوں کو وہ خالی نہیں چھوڑتا, ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اور ایک پوری پاکیزہ تہذیب بنا دیتا ہے. لیکن اگر کسی کا ایمان ہی کمزور ہوتا ہے نا تو وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے, آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی مزے نہیں لے پاتا, کہیں کہیں اس کے اندر ایک گلٹ آتا ہے, اور آخرت بھی پوری حاصل نہیں کرتا کیونکہ دنیا کے لیے بھی لپکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہم سب کو. تو یہ 9 نکات ہیں جو کہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ بنتے ہیں. یہاں سے آپ کے سامنے پیج نمبر 107 سے 110 کی صرف جھلکی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ بہت اہم ہے کہ اسلام میں ایمان کی کیا اہمیت ہے. یہاں پر آپ اس ویڈیو کو پاز کیجئے, پہلے آپ یہ 3 صفحے پڑھ لیجئے, اس کے بعد دوبارہ پلے کیجئے گا. آپ نے یہ 3 صفحے یقیناً پڑھ لیے ہوں گے, اور جہاں پر آپ نے اپنی ریڈنگ ختم کی ہے وہاں پر پیج 110 پر آپ کو ہیڈنگ ملی ہوگی, علم پر ایمان کا تقدم. ایمانیات یقیناً تہذیب کی بنیاد ہے, اور اس میں وہ تمام ایمان شامل ہیں, خدا, ملائکہ, وحی, رسالت اور آخرت. خدا اس لیے کہ وہ بنانے والا ہے, ملائکہ اس لیے کہ وہ اس کے نظام کو چلانے والے ہیں, وحی اس لیے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایات ہیں, اور رسالت اس لیے کہ وہ ذریعہ ہے ہدایات ہم تک پہنچنے کا اور عملی نمونہ ہے, اور آخرت اس لیے کہ وہ جواب دہی کا دن ہے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور ایک کے انکار سے بھی کل کا انکار لازم آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا, پیج 110 پہ ذکر ہے کہ عمل پر ایمان مقدم ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عمل درست کیا جائے اور ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں,
اور ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو مجھے دین کی راہ پہ چلانا ہے تو میری پہلی نگاہ اس کے لباس و انداز پہ جاتی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ذکر ہے اس میں بہت سارے قرآنی حوالے، سورہ عصر کا بھی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنو پہلے آتا ہے۔ ایمان سنگ بنیاد ہے، ایمان بنیاد رکھ دیتا ہے، کفر اور اسلام میں فرق ہو جاتا ہے، پھر اسلام اپنے مطالبات شروع کرتا ہے۔ تو ایمان جڑ ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر اس اعمال جو ہیں وہ بننا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اعمال کی قبولیت بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایمان کیسا تھا۔ اور مزید یہ کہ جو تہذیب، تربیت، معاشرہ، یہ ساری چیزیں اسی فکر یا اسی ذہن یا اسی ایمان یا اسی عقیدے کے بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں، تو جو ایمان ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے اب دوبارہ کتاب کھولتے ہیں، پیج نمبر 120 پہ ایمان باللہ کا تفصیلی عقیدہ درج ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی اہم چیز ہائی لائٹ کر لیجئے، جیسے میں نے بھی یہاں پر کیا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ موجود ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک مکمل اور صحیح تصور، جس حد تک انسان کے لیے تصور ممکن ہے وہ رکھتا ہے، اور اسی تصور صفات سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی تمام فکری اور عملی قوتوں پر محیط اور حکمران ہو جاتی ہے۔ پھر اسی صفحے میں اگر آپ اور نیچے جائیں تو اس کلمے کے اجزاء ترکیبی 3 ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الوہیت، اللہ کا الہ ہونا، دوسرے تمام اشیاء سے اس کی نفی، اور تیسرے یہ کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کا اثبات اور اقرار کرنا۔ بہت وضاحت کے ساتھ یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ کلمے کے جو 3 اجزاء ہمارے بنتے ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ 3 اجزاء جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اس ایک ٹکڑے لا الہ الا اللہ میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے الہ ہونے کا اقرار بھی کیا جاتا ہے، دوسرے تمام تصورات، تمام حاکمیتوں، تمام بادشاہتوں، تمام نظام، تمام قوانین، تمام زندگی گزارنے کے طریقے، ان سب کا انکار کر دیا جاتا ہے اور ایک اللہ کو مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کے آپ صفحے پلٹتے چلے جائیے، آپ جو پلٹیں گے بہترین چیز پائیں گے۔ اس کے بعد ایک طویل حصہ ہے جس میں ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد کا ذکر ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں۔ وسعت نظر، عزت نفس، انکسار، غلط توقعات کا ختم ہو جانا، بھروسہ صرف اللہ پر، رجائیت، اطمینان قلب، صبر اور توکل، شجاعت، قناعت اور استغنا، اصلاح اخلاق اور تعظیم اعمال، یہ تمام چیزوں کا تفصیل سے ذکر پیج 121 سے 231 تک موجود ہے، جو آپ تفصیل سے پڑھیں گے، نشان لگائیں گے۔ بہت آسان ہے، بہت مزہ آئے گا پڑھ کے۔ اور پھر ذکر ہے ایمان کی باقی تقاضوں کا، کہ ملائکہ کے اوپر ایمان، اور پھر اس کے بعد رسولوں کے اوپر ایمان، اور بالکل وہی ایمان جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ملائکہ جو ہے ان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، رسول روشنی لے کر آئے ہیں، قوانین لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دین کو مکمل کر کے گئے ہیں، پہلے کے تمام ادیان کو منسوخ کر کے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سب عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ کتابوں میں سے ہر کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اب شریعت جو ہے وہ قرآن کے مطابق، اور اس کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ یہی چیز اب جب ہم کتاب اٹھاتے ہیں اور پیج 230 آپ اگر کھول لیں تو یہیں سے آپ کو پھر وہ موضوعات مل جاتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ آخرت پر نہ مانا جائے، اور جو شخص یوم آخر پر ایمان نہ رکھے تو اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پھر اس کے وہی سارے نتائج نکلتے ہیں جو میں اور آپ آس پاس دیکھتے ہیں۔ یہ جو لائنز میں بہت ساری اہم لائنز یہاں پہ انڈر لائن کر رہی ہوں، اور یقیناً آپ بھی جب اس کا مطالعہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اور سطریں ایسی لگیں جس کو آپ انڈر لائن کریں،
تو آپ مطالعہ کیجئے اور ضرور اپنی کتابوں پہ نشان زد کیجئے، تاکہ جب آئندہ آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو یاد رہے کہ اس کے اہم نکات کیا تھے۔ ان کچھ صفحات میں آخرت پر ایمان نہ لانے کے نتائج بیان کیے گئے، جو آپ کے سامنے اس وقت 231 پر ہیں۔ وہ نتائج کیا ہیں وہ نکات کی شکل میں ہم اب پریزنٹیشن میں دیکھ لیں گے۔ یہ نمبرنگ کی گئی ہے یہاں پر اور اگلے کئی صفحات میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کے یا نہ ماننے کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر غیر ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی کے معاملات میں، اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ رویوں کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے دنیا میں نتائج کے لحاظ سے وہ زمین پر کیا پھیلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، زندگی کیسے گزار رہا ہے، پھر وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، بس دنیا مل جائے مجھے، اور دوسرا کسی کا جو بھی نقصان ہو مجھے دنیا مل جائے۔ پھر یہ کہ اخلاقی قدریں بدل جاتی ہیں، بالکل وہ معاشرہ ہی نہیں رہا جس معاشرے کو ہم جانتے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ساری چیزیں انہی تصورات کے بدلنے سے ہوئیں کہ اب اخلاقیات کا وہ معیار ہی نہیں رہا اور دن بدن یہ معیار خراب ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے عارضی فوائد کی طرف ہر انسان ہم سمیت لپک رہا ہے۔ ہمیں بھی بس دنیا ہی چاہیے، ہم بھی وہی سمیٹ رہے ہیں، اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دنیا پرست ہم ہو گئے ہیں تو ہم سمیت پورے معاشرے میں اخلاقی اور عملی زندگی متاثر ہو گئی ہے، اور وہ اس کے شاخسانے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اسلام کا تصور آخرت بھی یہی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے، نام اعمال کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر کرتا ہے، ایک دن عدالت کے لگ جانے کا ذکر کرتا ہے، اور اس چیز کو تمام اخلاق اور اعمال کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد میں ضرور چاہوں گی کہ کتاب کھول کے ایک صفحہ ضرور قریب سے دیکھا جائے، اور وہ ایک صفحہ ہے جس میں پہلے ذکر ہوتا ہے کہ اسلام کی یا ایمان کی بنیاد پر اسلامی تہذیب کیسی ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں بالکل اس کا اپوزٹ ہے، یعنی جو چیزیں معاشرے میں ہم نے تباہیاں پڑھی، اگر ہم اسلام کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر تہذیب قائم کریں گے تو ان تمام تباہیوں سے بچ کر یہ سارے فوائد ایسے ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں ایک صفحہ ملتا ہے، ایمان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت پڑھائی جاتی ہے، اور ایک صفحہ جس میں ذکر آتا ہے نفاق کا، کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہ جانے، یا جانے تو انجان بن جائے۔ پیج نمبر 254 پر ہیڈنگ ہے نفاق کا خطرہ، اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا رک کے غور کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کو معلوم ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بڑا خطرہ معاشرے کے لیے، تہذیب کے لیے، ایمان کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو تہذیب و تمدن کو خراب کرتے ہیں، حدود کو توڑتے ہیں، جو کہ اپنا کھوٹ لے کر معاشرے کے اندر آتے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے منافق۔ آپ یہ ضرور صفحہ نمبر 254 سے لے کر پھر آگے تقریباً 2-3 صفحات ہیں جس میں نفاق کے خطرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان اس بات پہ ضرور سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ جانتے ہوں، وہ مسلمان بھی کہلاتے ہوں، وہ یہ ساری چیزوں سے واقف بھی ہوں، لیکن اپنے عمل سے وہ یہ شہادت دے رہے ہوں کہ گویا یہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو تہذیب معاشرے میں وہ قائم کر رہے ہیں، جس طرح کے وہ نظر آتے ہیں، جس طرح وہ معاملات کرتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں سے ملتے ہیں، جس طرح وہ اپنے خاندانوں میں ہیں، جس طرح کا وہ لباس اور انداز پسند کرتے ہیں، جس طرح ان کی تقریبات ہوتی ہیں، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اعلیٰ ظرفی یا تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ وہ تہذیب ہے جو اس اسلام کو ماننے والے اپنے عمل سے دکھاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کمزوری میرے اندر آ جائے جو کہ اسلام کا غلط نمونہ دکھانے والی ہو، جس سے لوگ معاشرے میں اسلامی تہذیب کو غلط سمجھ رہے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس ایمان کو سمجھ کے میں اور آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں، جس کوشش کو ہم اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے اپنی لگانا چاہتے ہیں، ہم نے دکھانا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے۔
یہ اسلامی تہذیب صرف ایک پردے کے ٹکڑے، اسکارف، عبایا، لباس، بولنے اس سے ثابت نہیں ہوتی. یہ اسلامی تہذیب میری پوری زندگی کی گواہی سے نظر آتی ہے. میری زندگی کیسی ہے، میری زندگی کیا یہ نمونہ دکھاتی ہے. اگر میں لوگوں کے سامنے نمونہ دکھاتی ہوں تو میں 10 لوگوں کو مزید قائل کر لیتی ہوں کہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. اور اگر میں نفاق کا مظاہرہ کرتی ہوں تو میں 10 لوگوں کو اس سے برگشتہ کر دیتی ہوں جو کہتے ہیں کہ اس تہذیب سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں. تو میری ذات اب میری ذات نہیں ہے، میں اسلام کا نمائندہ ہوں. اور مجھے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ معاشرے میں جو تہذیب پنپ رہی ہے، جس تہذیب کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں پر اس کتاب کا جزوی سا ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ مطالعہ مکمل ہوا. یہ کتاب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بہت تفصیل سے سکون سے ایک ایک صفحہ پڑھوں. آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا. ہم نے تو صرف جھلک دیکھی ہے، مطالعہ ابھی ہم سب نے انفرادی طور پہ کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے. اب یہاں پہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا اپنا مطالعہ کریں، تازہ دم ہوں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. انشاءاللہ ہم آئندہ کسی نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ مل بیٹھیں گے اور پڑھیں گے. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے، مشورے، تبصرے سب کچھ بھیجیے، ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.